हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फिक्शनल नॉवेल्स बाय रिहाम राइट्स। उम्मीद है गाइस कि आज की एपिसोड आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। चलिए हम आज के किस की तरफ बढ़ते हैं। दश्ते जुनून किस नंबर 16 आज कलम बाय रिहाम राइट्स। 3 साल बाद ज़हीर खान अपने दोस्त की इयादत के लिए हॉस्पिटल आए हुए थे। जब वो रूम से बाहर निकले तो उनकी नज़र सामने से आते इकरार शाह पर पड़ी। उन्होंने 6 महीने तक उनको तलाश किया था। उनको कुछ खबर नहीं मिली थी उनके बारे में, क्योंकि इकरार शाह ने अपनी यूनिवर्सिटी में भी मना कर रखा था कि उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को ना दी जाए, कि वो अभी भी अपनी डिग्री कंटिन्यू किए हुए हैं। ज़हीर खान कुछ दिन पहले ही लंदन से वापस आए थे, क्योंकि अयान खान की शादी के कुछ अरसे बाद ही वो बिजनेस के सिलसिले में रुकैया बेगम के साथ लंदन में थे। 2 साल बाद वो वापस आए थे। इकरार इससे पहले कि इकरार शाह ज़हीर खान की आंखों से ओझल होता, उन्होंने आवाज़ देकर उसे पुकारा। इकरार शाह जो फाइल पर नज़रें झुकाए अपने ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे, अपने नाम की पुकार पर उन्होंने नज़र उठा कर देखा तो 3 साल बाद अपने सामने ज़हीर खान को देख चुका था। उसको हैरत का मजमा बने देख ज़हीर खान ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। इकरार शाह ने भी अपनी हैरत को छुपाते ज़हीर खान को गले लगाया था। कैसा है शाह, कहाँ छुप गए थे तुम लोग। मैंने तुम लोगों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारे सब दोस्तों से पता किया, तुम्हारा कोई सुराग नहीं मिला। ज़हीर खान ने उसे कसकर गले लगाते हुए शिकवे से कहा। मैं ठीक हूँ लाला, आप बताएं आप कैसे हैं। चलिए मेरे ऑफिस में चलकर बात करते हैं। इकरार शाह ने जवाब देते हुए उसे अपने साथ लिए अपने ऑफिस की तरफ बढ़ा। वो अब दोनों इकरार शाह के ऑफिस में बैठे थे तो इकरार ने इंटरकॉम पर कॉल करके उसके ऑफिस में चाय भेजने का बोला। ये एक प्राइवेट छोटा सा हॉस्पिटल था जहाँ इकरार शाह सीनियर डॉक्टर थे। लाला, मुझे पता था कि कोई भी हमें कबूल नहीं करेगा इस तरह से अगर कोई हमें मिलने आता और साथ चलने को बोलता, लेकिन मुझे पता है बाबा साईं और खान बाबा कभी नहीं मानते। खान बाबा एक इंसाफ पसंद सरदार हैं, तो वो कभी भी अपने फैसले के खिलाफ नहीं जाते, और बाबा साईं अपनी दोस्ती का भरम रखने के लिए कभी भी मुझे अपने घर नहीं रखते। और मुझे लगा था कि आप भी अलमीर लाला की तरह हमसे खफा होंगे, तो इस तरह से फजीला कभी भी उस ट्रोमा से नहीं निकल पाती। इसमें कोई शक नहीं है, वो अभी भी आप सब लोगों को बहुत याद करती है, लेकिन अब वो एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रही है। आपको जानकर खुशी होगी, माशाल्लाह से हमारी 2 साल की बेटी भी है। हमने उसका नाम मिनाल रखा है। इकरार शाह का लहजा अपने बाप को याद करके थोड़ा सा भीगा था, लेकिन अपने भीगे लहजे पर काबू पाते हुए मुस्कुराते हुए बताया, माशाल्लाह ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारा एक बांझी है। मैं तुम लोगों से खफा ज़रूर होता, लेकिन इस तरह से तुम लोगों को अकेला कभी भी नहीं छोड़ता। मैं तुम लोगों के लिए लड़ता, पता है। मुझे कि तुम लोगों ने गलत किया है, लेकिन तुम लोगों ने गुनाह नहीं किया था कि इस तरह से तुम लोगों के साथ सलूक किया जाता है। मैंने तुम्हारे नंबर पर कितनी दफ़ा कॉल्स की, लेकिन शायद तुम अपना नंबर चेंज कर चुके थे। मैंने तुम्हारी यूनिवर्सिटी से भी पता करवाया तो उन्होंने बताया कि तुम यूनिवर्सिटी छोड़ चुके हो। तो फिर अभी तुम डॉक्टर हो, तो इसका मतलब है कि तुमने अपना डिग्री कंप्लीट किया है। लेकिन वो हमारा बहन था, हमारी जान का टुकड़ा था। हमने उससे बहन से बढ़कर बेटी वाला मोहब्बत किया है। लेकिन इस तरह से हम उसके बगैर रहा किस तरह से हम उसके बगैर रहा
ہے ہم تمہیں نہیں بتا سکتا۔ اقرا کا لہجہ بولتے روند گیا تھا تو اس نے پاس پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگایا۔ میں آپ کی ساری باتیں مانتا ہوں لالا کہ وہ آپ کے لیے بہت محبت رکھتی ہے، اور میں نے اپنی یونیورسٹی میں منع کر رکھا تھا کہ کسی کو بھی میرے بارے میں انفارمیشن نہ دی جائے۔ جب میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی تو مجھے اس ہاسپٹل میں جاب مل گئی تھی۔ آپ بتائیں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اقرا نے پوچھا۔ ہم تو اللہ کا شکر کرتا ہے کہ ہمارا تم سے ملاقات ہو گیا۔ ہمارا ایک دوست تھا جس کا طبیعت بہت خراب ہے، تمہارے ہی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تو میں اس کی عیادت کرنے آیا تھا تو تم سے ملاقات ہو گیا۔ اب ہم تمہارے ساتھ جائے گا۔ تمہیں نہیں پتا کہ ہمارا دل کتنا تڑپ رہا ہے فضیلہ کو گلے لگانے کو اور اپنا بھانجی کو دیکھنے کا۔ ظہیر خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں لالا، وہ بھی آپ کا ہی گھر ہے، آپ ادھر بیٹھیے، کچھ دیر تک گھر کے لیے نکلتے ہیں۔ اقرا نے مسکراتے ہوئے کہہ کر اپنے آفس سے نکل گئے۔ ماما جب بابا جان آئیں گے میں ان کے ساتھ باہر آئس کریم کھانے جاؤں گی۔ ماما میں جب بابا جان آئیں گے میں ان کے ساتھ باہر آئس کریم کھانے جاؤں گی۔ فضیلہ کھانا بنا رہی تھی جب منال اس کے پیچھے کچن میں آئی تھی اور اپنی توتلی زبان میں اسے اپنے رات کے پلان کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اچھا میری جان چلی جانا، لیکن آپ اب اچھے بچوں کی طرح باہر لونج میں بیٹھ کر کھیلیں گے۔ نرمی سے اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے پیار سے اسے کچن سے باہر لا کر لونج میں بٹھایا تھا۔ منال ابھی 2 سال کی تھی لیکن وہ 9 ماہ کی ہوئی تھی تب ہی چلنا شروع کر دیا تھا اور اب وہ بولنا بھی شروع ہو گئی تھی۔ آئس کریم اسے بہت پسند تھی۔ ہمیشہ جب بھی اقرا اس کو باہر لے کر جاتے تو وہ اتنی ضد کھلونوں یا کسی اور چیز کے لیے نہیں کرتی تھی جتنی آئس کریم کو لے کر کرتی تھی۔ ابھی موسم ٹھنڈا تھا تو اقرا نے کافی حد تک اس کی آئس کریم کم کر دی تھی۔ فضیلہ بھی منال کو اس کے کھلونوں کے پاس بٹھا کر کچن کی طرف مڑی ہی تھی جب ڈور بیل بجی تو وہ حیران ہوئی کہ اس ٹائم کون آ سکتا ہے، کیونکہ اقرا شام 9 بجے آتے تھے۔ شاہ آپ اتنی جلدی؟ فضیلہ نے دروازہ کھولا تو سامنے اقرا کو دیکھ کر حیرانی اور خوشی سے پوچھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی اس کی نظر ظہیر خان پر پڑی تو وہ بے ساکت ہوئی۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی تھی۔ ظہیر خان کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پانی بھرا تھا۔ 3 سال بعد اپنے لالا کو دیکھ کر اپنی جگہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ کیا ایسے ہی اپنے لالا کو دروازے پر کھڑا رکھو گے یا اندر بھی بلاؤ گے؟ ظہیر خان بھی 3 سال بعد فضیلہ کو دیکھ کر ایموشنل ہوا تھا لیکن خود کو کنٹرول کرتے ہوئے شوق لہجے میں بولا۔ فضیلہ نے دروازہ کھولتے اقرا اور ظہیر کو اندر آنے کا راستہ دیا تو جیسے ہی ظہیر خان اندر آیا تو فضیلہ روتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ لالا آپ کو پتہ ہے میں نے آپ سب لوگوں کو کتنا یاد کیا، آپ کو اتنا وقت لگ گیا مجھ تک پہنچتے، کیا میں اتنی بری ہوں آپ نے 3 سال مڑ کر میری طرف نہیں دیکھا؟ فضیلہ ہچکیوں سے روتے ہوئے شکوہ کرتے ہوئے بولی۔ نہیں میری جان، تم کبھی بھی اپنے لالا کے لیے بری نہیں ہو سکتی۔ میں تم سے خفا ضرور ہوں کہ تم نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا۔ ایک دفعہ مجھ سے اس بات کا ذکر تو کرتی کہ تم اقرار کو پسند کرتی ہو تو میں تمہارے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتا ہوں۔ ہم دونوں ہمیشہ دوستوں کی طرح رہے ہیں اور میرے لیے تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ ظہیر خان نے فضیلہ کو اپنے سینے سے الگ کرتے ہوئے شکوہ کنان لہجے میں کہا۔ السلام علیکم بابا جان، یہ تون دندے انتل ہیں جو میری ماما تو رلا رہے ہیں۔ السلام علیکم بابا جان، یہ کون گندے انکل ہیں جو میری ماما کو رلا رہے ہیں؟ منال اپنے بابا کو دیکھ کر
اس کی ٹانگوں سے لپٹتے ہوئے پوچھنے لگے، وعلیکم السلام بابا کی جان، بری بات ایسے نہیں کہتے، یہ انکل آپ کے ماموں ہیں، سلام کرو ان کو۔ اقرار شاہ نے منال کو بازوؤں میں اٹھاتے ہوئے بولے۔ بابا جان ماموں کیا ہوتا ہے، ملے توئی ماموں نہیں تھے، پھر یہ تو ہیں اول، مجھے یہ انکل بالکل پسند نہیں آئے، تو ان کی وجہ سے میری ماما رو رہی ہے۔ بابا جان ماموں کیا ہوتا ہے، میرے تو کوئی ماموں نہیں تھے، پھر یہ کون ہے، اور مجھے یہ انکل بالکل پسند نہیں آئے کیونکہ ان کی وجہ سے میری ماما رو رہی ہے۔ منال اپنی آنکھوں میں غصہ لیے ظہیر خان کو گھورتے ہوئے اپنی توتلی زبان میں بولی، یہ آپ کی ماما کے بھائی ہیں، اس طرح سے آپ کے ماموں لگے، اور آپ کی ماما رو نہیں رہی بلکہ آپ کی ماما کافی عرصے بعد آپ کے ماموں کو مل رہی ہے تو ایموشنل ہو گئی ہیں۔ منال کی بات سن کر سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی تھی، پر اقرار شاہ نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے پیار سے اسے سمجھایا۔ ارے یہ تو ہماری فضیلہ کا پرتو ہے، سوری بیبی، آپ کی ماما میری وجہ سے روئی، پر کیا مجھ سے نہیں ملیں گی؟ ظہیر خان نے فضیلہ کو ایک سائڈ پر کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے منال کی طرف قدم بڑھائے۔ نہیں آپ دندے انکل ہیں، میں آپ تو نہیں ملوں دی، آپ مجھے بھی رلا دو دے۔ نہیں آپ گندے انکل ہیں، میں آپ کو نہیں ملوں گی، آپ مجھے بھی رلا دو گے۔ منال نے منہ بگاڑتے ہوئے نروٹھے پن سے اقرار شاہ کے کندھے پر سر رکھا۔ منال بری بات ایسے نہیں بولتے، آپ جاؤ ماموں کے پاس، وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ کو رلائیں گے نہیں۔ اقرار شاہ نے اس کا منہ اپنے کندھے سے ہٹاتے پیار سے پھچکارتے ہوئے بولے۔ ایت چھت پر جاؤں دی عدل یہ مجھے آئس کریم کھلائیں دے، ایک شرط پر جاؤں گی اگر یہ مجھے آئس کریم کھلائیں گے۔ اقرار منال کو کافی دنوں سے آئس کریم کے لیے ٹال رہے تھے، اس لیے اس نے وقت ضائع کیے بغیر اپنے مطلب کی بات کی۔ اس کی انگلی اٹھا کر شرط رکھنے والی بات پر ظہیر خان کا جاندار قہقہ گونجا تھا۔ کیوں نہیں، میں اپنی ڈول کے لیے پورا آئس کریم بار لے آؤں گا، ظہیر خان نے مسکراتے ہوئے اپنی بازوؤں کو وا کرتے ہوئے بولے۔ تھتی آپ مجھے آئس کریم کھلاؤ گے؟ سچی آپ مجھے آئس کریم کھلاؤ گے؟ منال ظہیر خان کی باہوں میں آتے آنکھیں گھماتے ہوئے بولی۔ سچی، ظہیر خان بھی آنکھیں میچتے ہوئے اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے بولے۔ تو منال نے بھی فوراً ظہیر خان کے گال پر لب رکھے۔ فضیلہ اور اقرار شاہ اس کے ایکٹ پر مسکرائے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ جب بھی کوئی منال کے مطلب کی بات کرتا ہے یا اس کی بات مانتا ہے تو ایسے ہی اسے مکھن لگاتی ہے۔ ظہیر خان کافی دیر تک بیٹھے رہے اور فضیلہ نے بھی سب کا حال چال پوچھا۔ آغا خان کو یاد کر کے فضیلہ بہت روئی، لیکن منال کی شرارتوں نے زیادہ دیر سب کو ایموشنل نہ رہنے دیا۔ شام 8 بجے کے قریب ظہیر خان کھانا کھا کر نکلے تھے۔ فضیلہ نے ان کو رات رکنے کے لیے بولا تھا، لیکن ظہیر خان اس وعدہ کے ساتھ گئے تھے کہ وہ بہت جلد واپس آئیں گے اور آغا خان کو بھی منا لیں گے کہ وہ فضیلہ کو گھر واپس بلا لیں۔ فضیلہ منال کو سلا کر بیڈ کی طرف بڑھی تھی تو اقرار شاہ ابھی بھی اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہے تھے۔ شاہ آپ کو پتہ ہے آج میں بہت خوش ہوں اور آج اتنے اچھے سرپرائز کے لیے بہت شکریہ۔ اقرار شاہ فضیلہ اقرار شاہ کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ کر بولی۔ شاہ کی جان اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، تمہاری خوشی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ سب کی طرح ظہیر لالا بھی ہمیں ہی غلط کہیں گے، اب امید ہے کہ وہ بابا سائیں اور خان بابا کو منا لیں گے۔
اور ہمارے دوسرے بچے کی پیدائش انشاءاللہ ہمارے بڑوں کی دعا میں ہوگی، اقرار شاہ نے محبت سے فضیلہ کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ شاہ، میں اپنے بیٹے کا نام بابا جان کی پسند کا رکھوں گی۔ آپ کو پتہ ہے جب ارشمان اور احان ہوئے تھے تو ان دونوں کے نام میں نے رکھے تھے۔ تو بابا جان ہمیشہ کہتے تھے کہ جب فضیلہ کے بچے ہوں گے تو ان کے نام میں خود رکھوں گا۔ فضیلہ کی آواز بھیگی تھی۔ اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے اقرار شاہ کے سینے پر سر رکھ گئی۔ اقرار شاہ فضیلہ کا سر اپنے سینے سے نکال کر اوپر کو کرتے اس کے لبوں پر جھک گئے اور شدت سے اس کے لبوں کو چومنے لگے۔ فضیلہ جب بھی گھر والوں کو لے کر پریشان یا روتی تھی تو اقرار شاہ ہمیشہ اسے اپنی قربت سے پرسکون کر دیتے تھے، کیونکہ اقرار شاہ کی قربت میں فضیلہ کی شرم ہر چیز پر غالب آ جاتی تھی۔ ابھی بھی اقرار شاہ کے یوں لبوں پر جھکنے سے فضیلہ کے گال دہک کر لال انگار ہوئے تھے۔ اقرار شاہ فضیلہ کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں دباتے نرمی سے ان کا میٹھا جام اپنے حلق میں اتارنے لگا۔ شاہ ایک ہاتھ سے فضیلہ کی کمر کو جکڑے دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ بند کرتا بیڈ کے سائیڈ ٹیبل پر رکھ گیا۔ فضیلہ اقرار شاہ کی شدت پر تڑپتے ہوئے اس کی کمر پر اپنے ناخن گاڑ گئی۔ جب اس نے اپنے عمل میں شدت لاتے فضیلہ کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کپڑوں کے اوپر سے ہی نیچے کی گہرائیوں میں بے باکی سے شرارت کی تو فضیلہ نے مزاحمت کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اس کے سینے پر مکے برسائے۔ کتنی ظالم ہو خانم، اگر یہی میں تمہارے ساتھ کروں تو تم گھر سر پر اٹھا لو کہ تمہارے شاہ نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اقرار شاہ نے فضیلہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں قید کرتے اوپر کو بینڈ کرتے ہوئے اس کو بیڈ پر لٹاتا اس کے اوپر سایہ فیگن ہوا اور ایک ہاتھ سے بے دردی سے اس کی دھڑکنوں کو رب کرنے لگا۔ آہ! اقرار شاہ کی اتنی سختی پر فضیلہ کے منہ سے کراہ نکلی۔ شاہ نہ کریں، مجھے درد ہو رہا ہے، فضیلہ اس کے نیچے تڑپتے ہوئے بولی۔ خانم، اب تو تمہیں اپنے شاہ کی شدت کو برداشت کرنا آ جانا چاہیے۔ 3 سال ہو چکے ہیں اور اب تو ہم دوسری دفعہ پیرنٹس بھی بننے والے ہیں۔ اقرار شاہ فضیلہ کے کان کے پاس جھکتا اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں میں دباتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ اقرار شاہ کی بات پر فضیلہ شرم سے نظریں جھکا گئی۔ خانم، تمہاری یہی ادائیں مجھے تمہارا اور دیوانہ بناتی ہیں، فضیلہ کی شہر لب پر رکھتے ہوئے بولا۔ شاہ، اس طرح تو آپ کو بھی شرم آنی چاہیے کہ آپ کا رومانس کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ فضیلہ نے مسکراتے ہوئے اس کے گلے میں بازو حائل کرتے اس کی ناک پر اپنے لب رکھے۔ اپنی ناک پر اس کے نرم و ملام لبوں کا لمس محسوس کرتے اقرار شاہ کے دل میں گدگدی ہوئی تھی۔ خانم، تمہارا یہ نرم لمس مجھے پاگل کرتا ہے۔ آج تو میرے دل کی خواہش پوری کر دو اور میرے پورے بدن پر اپنے نرم و ملائم ہونٹوں کا لمس بکھیر دو، اقرار شاہ گمبھیر لہجے میں بولتا فضیلہ کے لبوں پر اپنا انگوٹھا بے دردی سے رب کرنے لگا۔ اقرار شاہ کی آنکھوں میں شدت اور جنون دیکھ فضیلہ کے نازک بدن پر کپ کپی طاری ہوئی تھی۔ اقرار شاہ اب اس کے پورے بدن پر اپنے ہاتھوں کا لمس چھوڑنے لگا، اس کے حساس حصوں پر سختی سے رب کرتا۔ فضیلہ کی سسکیاں پورے کمرے گونجتی۔ شاہ، منال اٹھ جائے گی ہمارے شور سے۔ فضیلہ اپنی سسکیوں پر قابو پاتے اقرار شاہ کو روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ منال 2 سال کی ہو گئی تھی تو وہ ذرا سی آہٹ پر بھی اٹھ جاتی تھی۔ خانم، یہ بات تو تم نے ٹھیک کہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب منال کے لیے کمرہ الگ کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ تمہارے شاہ کی بے تابیاں تمہارے لیے بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ لیکن آج تمہارا شاہ خود پر کنٹرول نہیں کر سکتا، تو اس لیے ہم آج
بات رومانس کریں گے۔ اکراشا ڈرامیٹک انداز میں کہتا بے باکی سے فضیلہ کو آنکھ ونک کرتا اسے بازوؤں میں اٹھائے واش روم کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ فضیلہ اکراشا کی بات پر ریئیکٹ کرتی، اسے خود کو بازوؤں میں اٹھائے واش روم کی طرف بڑھتے دیکھ فضیلہ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکے تھے۔ شاہ نہیں، میں آج آپ کو برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فضیلہ اٹکتے ہوئے اپنی پریگننسی کا احساس دلانے لگی۔ ڈونٹ وری خانم، تمہارا شوہر ڈاکٹر ہے، تمہیں بالکل بھی ہرٹ نہیں کروں گا۔ اور تمہارے پلیئر پوائنٹس کیا ہیں تمہارا شاہ بہت اچھے سے جانتا ہے۔ اکراشا واش روم کا دروازہ کھولتے فضیلہ کو شاور کے نیچے کھڑا کرتا بے باکی سے بولا۔ اکراشا کی بات سن کر فضیلہ کے گال شرم سے خون جھلکنے لگے۔ اکراشا خود کو اور فضیلہ کو ہر پردے سے آزاد کرتا بے تابی سے اس کی دھڑکنوں پر جھکا اور جگہ جگہ اپنی محبت کے نشانات بنانے لگا۔ فضیلہ اکراشا کی شدت پر اس کو کندھوں سے جکڑے دیوار سے ٹیک لگا گئی۔ اقرار اس کی دھڑکنوں سے منہ نکالتا، اسے کمر سے جکڑتا، اوپر کو اٹھا کر اس کا چہرہ اپنے چہرے پر جھکاتا اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے گیا۔ اکراشا فضیلہ کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کی ٹانگوں کو اپنی کمر کے گرد لپیٹتا شدت سے اپنا آپ اس میں منتقل کر گیا۔ شاہ کی اس اچانک وار سے فضیلہ پھڑپڑائی تھی، لیکن اس وقت وہ پہاڑ جیسے سخت اکراشا کی پکڑ میں آ چکی تھی۔ اب پھڑپڑانے کا کچھ فائدہ حاصل نہیں ہونے والا تھا۔ اکراشا فضیلہ کی پھڑپڑاہٹ پوری طرح روکتے اس پر قابض ہوتا سائیڈ سے ہاٹ شاور آن کر گیا۔ اکراشا فضیلہ کے بدن پر گرتا ہر قطرہ اپنے لبوں سے چنتا شدت سے اس میں سما رہا تھا۔ اکراشا کی شدت پر فضیلہ اس کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے گردن پیچھے کو پھینکتے اس کو خود میں گلتا محسوس کرنے لگی۔ واش روم میں اکراشا کی پھولی سانسوں اور فضیلہ کی سسکیوں کا رقص شور کر رہا تھا۔ فضیلہ کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں جکڑے باتھ ٹب کی طرف بڑھا اور نرمی سے اسے ٹب میں لٹاتا اس کے اوپر آیا۔ اکراشا نے فضیلہ کو اس دوران بھی ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑا تھا۔ اب وہ نیچے کو جھکتا اس کے پیٹ پر اپنے لب رکھ گیا۔ اب نرمی سے فضیلہ کو پاؤں سے سر تک چومتا اس کے پور پر اپنا لمس بکھیرتا اسے پگھلا رہا تھا۔ فضیلہ بھی اس کے لمس پر موم کی طرح پگھلتی بار بار اپنی کمر اٹھا کر آہیں بھر رہی تھی۔ فضیلہ 2 منتھ پریگننٹ تھی۔ اکراشا احتیاط سے اسے کمر سے پکڑتا اپنے سینے پر منتقل کرتا، ایک دفعہ پھر اپنا آپ اس کی گہرائیوں میں منتقل کرتا، آہستہ آہستہ حرکت کرتا اسے لذت کی وادیوں میں لے گیا۔ کچھ دیر بعد اپنی شدتیں لٹا کر اکراشا فضیلہ کو اوپر کرتا اس کے ماتھے پر لب رکھ کر بے باک سرگوشیاں کرتا اسے شرمانے پر مجبور کرنے لگا۔ فضیلہ اکراشا کے سینے پر آتی، جگہ جگہ اپنے ہونٹوں کا لمس رکھتی اکراشا کو پاگل کر رہی تھی۔ فضیلہ کا نرم لبوں کا لمس اپنے بدن پر محسوس کرتے بے قرار ہو کر اسے سیدھا کرتا ایک دفعہ پھر اس کی روح میں اترا تھا، اور اس بار وہ اپنے عمل میں شدت لاتا فضیلہ کو تڑپا رہا تھا۔ فضیلہ کی خلاصی مشکل ہی تھی کہ جلدی ہو جائے۔ وہ دونوں بات لے کر اب بیڈ پر لیٹے سرگوشیوں میں اپنے دل کا حال ایک دوسرے کو بتا رہے تھے، اور یہ رات ان دونوں کے لیے بہت خوبصورت تھی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کی آغوش میں سو گئے تھے، اس بات سے بے خبر
کہ ان کی سب سے بڑی خوشی کچھ دنوں میں ان سے چھن جائے گی۔ امید ہے گائز آج کی ایپیسوڈ آپ سب لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی. سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب اینڈ لائک مائی چینل. تھینک یو سو مچ.